बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सोमवार का दिन है, आज 25 नवंबर की तारीख है। इंतहाई अहम अपडेट्स मेरे सामने आई हैं जो एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मामलात है, उस पर अडयाला जेल की तरफ पेशरफ्त हुई है और इस वक्त अवामी समुंदर कंट्रोल से बाहर है। अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने पर मुकम्मल गौर है। हुकूमत एक नया मुआहदा भी तरतीब दे रही है। बैरिस्टर गौर अली मोहम्मद अडयाला जेल पहुँच चुके हैं, जेल के बाहर खड़े हैं इस वक्त, और उसकी वजूहात क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद में इनकलाब की दस्तक है, इक़्तिदार के ऐवानों में वाकई बहुत बड़ी हलचल है, तमाम बड़े मंजर आम से गायब है, किसी को कोई पता नहीं कौन कहाँ है। अवाम कंटेनर्स रूई की तरह उड़ाती जा रही है। बुरहान इंटरचेंज से सफ़र जो शुरू है हसन अब्दाल तक पहुँच चुका है। पंजाब पुलिस कारकुनान के हत्थे भी चढ़ी है, वहाँ से भागने की वीडियोज़ भी आप देख रहे होंगे। काफ़िलों का रुख जो है डी चौक की तरफ है। अली अमीन और बुशरा बीबी इमरान खान के टाइगर्स की सख्त सिक्योरिटी के हसार में पेशकदमी है, लेकिन बुशरा बीबी को मंजर-ए-आम पर लाना और क़यादत उनके हवाले क्यों की जा रही है, बड़ा अहम मामला है। बड़े सगीर के खिते में सोनी महवाल से ससी पुन्नो के आपने किस्से सुने हैं पुराने। अब खान के आशिक अपने खून से इश्क की एक नई तारीख लिख रहे हैं। खान के इश्क में बलोच, पंजाबी, पठान, सिंधी, कश्मीरी इकट्ठे हैं। शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, तमाम मसालिक फसाइयत से लड़ रहे हैं। पंजाब में लेकिन क्या हो रहा है, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन कि पंजाब के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त खान के साथ क्या कर रहे हैं, उनके नाम भी मैं आज वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। आखिर में आपने गौर से सुनना है ताकि पंजाब के लोगों को सिर्फ ध्यान जाए, इनको जगाएं। वीडियो बेशक लंबी हो जाए, आपने सुननी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताले भी लगे हैं, पंजाब में स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी मुख्तलिफ ममालिक में कैदी नंबर 804 की धूम है। इंटरनेशनल मीडिया मजबूर खान पर रिपोर्ट्स बना रहा है, कवरेज दे रहा है, चैनल्स एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 9 मई के केसेस भी अडयाला जेल में समात होनी है उनकी, और इन सब तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की अपडेट्स है, जो सब जानना चाहते हैं, काफ़िला कहाँ पहुँचा। रात गए आपने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की कंटेनर्स पर अटक का पुल क्रॉस करने की वीडियोज़ बाकायदा तौर पे देखी। बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करते, कंटेनर्स को हटाते। बुशरा बीबी का बड़ा अहम खिताब कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती हम वापस नहीं जाएंगे। मैं थोड़ी सी जोग्राफियाई तरतीब आपको अगर बताऊं कि पेशावर से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ मोटरवे से, तो पहले बुरहान इंटरचेंज आता है। ये आपको पता है हसन अब्दाल शहर के पास है, और पेशावर इस्लामाबाद जो रावलपिंडी, हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा यहाँ से बनाया गया है। लेकिन जीटी रोड से कराएं तो फिर अटक पुल पहले आता है, जो दरिया सिंध वाली साइड से। अब जो तहरीक इंसाफ के काफ़िले हैं वो अटक पुल क्रॉस कर चुके हैं। डीपीओ राना सुनाला दोनों गायब हैं। अली अमीन का काफ़िला जो कि मरकज़ी कंटेनर है उसकी क़यादत कर रहा है सुहेल आफरीदी। ये हसन अब्दाल पहुँच चुका है। अब पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ पर बाकायदा फिर कैदी वैन्स पर पैगामात भी लिखे, दफ़ा 804, डीपीओ जो कर सकते हो कर लो, डीपीओ तो है ही नहीं। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान ये तो पहुंच चुके हैं। मुकामी आबादी का भी ये काम है कि इनके साथ मिल के, ये चूँकि आपको पता है हज़ारा वाली साइड से रास्ता खुलवाने में इनकी मदद करें, वहाँ बहुत ज़्यादा रुकावटें लगी हुई हैं, उसमें आवाम मदद कर सकती है, ख़ास तौर पर जो लोकल लोग हैं वहाँ के रहने वाले हैं। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में अब बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली। एक तो खानपुर के रास्ते जो टेक्सला पहुंचने वाले हज़ारा डिवीज़न के काफ़िले हैं उन्हें जीटी रोड पर वापस बुरहान रेस्ट एरिया पर अली अमीन के काफ़िले में शामिल किया गया। यहाँ पर फिर कटी पहाड़ी आगे आपको पता है वो अबूर करने की कोशिश है, और उसके बाद ये काफ़िले जो इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे और यहाँ इन्हें अपनी एनर्जी भी बचानी है। जो जनूबी पंजाब के काफ़िले जरताज गुल हैं, ओन अब्बास है, शौकत बसरा है, ये हज़ारों लोग इनके साथ है। छोटे छोटे रास्तों से ये भी तरनोल तक पहुँच गए हैं। इसकी भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर। हज़ारा के काफ़िले पर बड़ी शदीद शेलिंग भी हुई। उमर अयूब जो लेकर आ रहा था उसमें 2 कारकुनान ज़ख्मी भी इनके हुए। अब हर तरफ इस वक्त लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये सारे बाकायदा वीडियोज़ अब मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। बुशरा बीबी आपको नज़र आ रही हैं और ये बड़ा अहम दिन है। और चूँकि एक तो तारीख़ी दिन है, वैसे भी 62 से ज़्यादा दुनिया के शहरों में तहरीक इंसाफ तारीख़ी तौर पर मना रही है। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इन एहतजाजी तहरीकों में जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनकी भी सूरत हाल जो मुझ तक पहुंची है, इंटरनेशनल चैनल्स के ज़रिए भी पहुंची है, काफ़िलों की वीडियोस भी पहुंची हैं। हुकूमत की तवक्कुआत से 4 गुना लोग ज़्यादा निकल आए। कुछ रास्ते मजबूरन अब इन्हें खोलने पड़ रहे हैं। अवाम अब पैदल भी चल रही है। पुलिस की तरफ से अब वो मुज़ाहमत नहीं रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला। अब रह गया रेंजर्स का जो दस्ता है, इसे इन्होंने पार करना है, जो बहुत बड़ा मरहला होगा। अगर 2-3 दिन इस तरह लगे तो पुलिस तंग आके बिखर जाएगी, और इस दौरान लाखों ताज़ादम जो कारकुन है वो पिंडी इस्लामाबाद से निकलेंगे तो सारा मामला। अब हुकूमत ने इस वक्त तक तकरीबन वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4000 के करीब गिरफ्तारियाँ की हैं।
پنجاب پولیس کی طرف سے بھی دعویٰ ہے، اس میں رہنماؤں کی گرفتاریوں کے بڑے بڑے نام نہیں آئے سوائے فرمائشی گرفتاریوں کی۔ عامر ڈوگر، زین قریشی، رائے حسین نواز، ندیم قریشی ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بڑا نام نہیں ہے، وہ میں تفصیل آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں۔ لیکن جو قافلے پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت ساؤتھ پنجاب خاص طور پر جو ہی اسلام آباد میں آئے گا اس کے بعد لوکل قیادت سامنے آئے گی۔ اب یہاں تحریک انصاف کی حکمت عملی میں بہت بڑی تبدیلی، اور میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں جو میرے خیال میں ابھی تک کسی کے پاس نہیں، کوئی رات کو 3 بجے معاملہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف اب کرے گی کیا۔ ایک ٹیکنیکل معاملہ ان کے سامنے آ گیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم ہے کہ جو رہنما پارلیمنٹیرین داخل ہوا اسلام آباد میں، اور اسی لیے عمران خان سے ملاقات بھی آج بڑی اہم ہے، اس میں چاہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین ہو، ان سب پر توہین عدالت لگا کر انہیں نااہل کیا جائے گا۔ یعنی تمام ایم این ایز، ایم پیز اور وزیر اعلیٰ سمیت اگر یہ اسلام آباد داخل ہوئے تو 15 دن کے اندر اندر یہ لوگ اپنی ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے، نااہل کر دیے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس کا توڑ تحریک انصاف نے نکالا کہ فارم 45 کے لوگ بشرا بی بی کی قیادت میں اسلام آباد آئیں گے۔ توڑ نکل آیا۔ علی مین گنڈاپور کے ساتھ رکھنے کا، انہیں منظر عام پہ لانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ اب تحریک انصاف اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنا چاہ رہی ہے، چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیں، اور جو لوگ فارم 45 کے، جو پارلیمنٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے اور توہین عدالت پہ نہیں لگ سکتی، یہ لوگ اسلام آباد میں داخل، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ فارم 45 کے آپ کو پتہ ہے ایم این ایز، ایم پی ایز جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام آباد سمیت پاکستان سمیت بہت بڑی تعداد میں۔ یہی تحریک انصاف نے ان کی جو بہت بڑی واردات ناکام کی، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عامر فاروق سے محسن نقوی نے احتجاج کو غیر قانونی قرار دے کے آپ کو پتہ ہے بہت بڑی واردات کی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو میڈیا میں سب سے پہلے آپ ٹی آر ٹی دیکھیں، ترکی کے چینل جو رکاوٹیں دکھا دیں، وہ آپ کو حیران کن، وہ کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو نہیں دکھاتا کہ کس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ٹریلے، ٹرک زبردستی چھین کر ان پلوں پر کھڑے کیے ہوئے۔ اس رپورٹ میں دیکھیں دماغ گھوم جاتا ہے کہ ان رکاوٹوں کو کراس کیے جا رہا ہے۔ ایک دیوالیہ ہوتے ہوئے ملک میں جہاں معیشت کے حالات ہوں، وہاں اپنی عوام کے منہ سے روٹی روزی چھین کر، اور پھر خود ہی پولیس کی گاڑیاں توڑ کر وہاں چھوڑ رہے تاکہ تحریک انصاف پر الزام لگایا جائے۔ مائیکل کوگلمین جو جنوبی ایشیا کی رپورٹنگ کرتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کے بقول حکومت نے عدالتیں استعمال کر لیں، راستے بند کر لیے، انٹرنیٹ بند کر لیا، ہزاروں بے گناہ لوگوں کو حراست میں لے لیا، سب فسطائیت کے واردات کرنے کے باوجود جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان پاکستان کا سب سے طاقتور شخص۔ نظر اس وقت کس پہ ہے؟ پنجاب پہ۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پنجاب میں کہ یہ آپ نے بڑے غور سے پنجاب والا سننا ہے۔ ویسے تو دیکھیں پنجاب مشہور ہے، سونی مہیوال کے قصے ہیں، وہ مہیوال جو سونی کے عشق میں دریا آپ کو پتہ ہے عبور نہیں کر سکا، کچھ ایسی صورتحال ہے۔ عوام کی بات کروں تو عوام تو عشق میں خان کے آگ اور خون کا دریا پار کر رہی ہے، لیکن پنجاب میں گھسپیتیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خان کے ساتھ واردات کی، ان کا ذکر ضرور کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں ہم سب پہ یہ حقائق بتانے آپ کے سامنے فرض ہے ہمارا۔ ایک طرف خان کے عاشق گاڑیاں کشتیوں پر رکھ کے دریا پار کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، پاس ہوں فیل ہوں، اس کی کوئی غرض نہیں انہیں۔ یہ لوگ کنٹینرز کے درمیان کھڑے ہو کے شادی کی فلمیں بھی شوٹ کر رہے ہیں، فسطائیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ویسے تو عالیہ شریف کو آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ سے بڑی نفرت ہے، باراتیں لوٹنے میں یہ مشہور ہیں۔ بارات دے کر تو انہیں ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں تو جو فنکشن ہو، گھر کے لان میں ہو، نماز تک گھر کے اندر پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے۔ اسی لیے شادیاں وغیرہ بھی کرنی ہو تو گراج کے اندر ہی معاملات ہوتے ہیں، یا ڈرائنگ روم میں ان کی ساری میٹنگز، چاہے وہ الیکشن کے معاملات ہو جو بھی ہوں۔ یہ کسی کی شادی دیکھ لیں، بارات دیکھ لیں، لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم بڑی سخت جان، اور پختون اس میں ساری رات چھل کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، فسطائیت برداشت کرتے، صبح اٹھ کے دھمال ڈال رہے تھے عشق کے نشے میں۔ وہ بلے شاہ کی قوالی میں سن رہا تھا، وہ جو ٹکڑا ہے نا، عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا، وہ واقعی حقیقی معنوں میں نہیں لوگوں پر شاید لکھا گیا تھا۔ یہ جو خان کے عاشق ہیں ان کی تو بڑی لمبی بات ہے، آپ کو پتہ لاکھوں لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی بیچارہ زمین پر سویا ہوا تھا بغیر بستر کے، کوئی صبح سے شام تک رات کا کھانا بھی نہیں کسی نے کھایا، بھوکے پیٹ۔ کئی تو ان کے جو اصل رہنما ہیں، میری ان سے بات، وہ صبح کا ناشتہ کر کے نکلے، رات کے 2 بجے کھانا ان کو ملا۔ اور یہ رہنماؤں کی بات، کارکنوں کا تو کیا حال ہے، کسی کے پیٹ میں آپ کو پتہ ہے شاید 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے بیچاروں کو کھانا نہیں ملا، کوئی سڑکوں پر لیٹا ہوا سردی میں، اینٹیں رکھ کے بستر بچھایا ہوا تھا کسی نے، کسی کی آنکھیں جل رہی تھی تکلیف میں، آنسو گیس کا دھواں تھا، کسی کا سانس بند ہو رہا، کوئی الٹیاں کر رہا تھا، کوئی گلے میں درد تھا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ ظالم، خدا کی قسم۔ ایک طرف یہ اسپیشل لوگ ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ظالم جو یہ سوچتے بھی نہیں کہ کیا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں مزہ آتا ہے تکلیف اٹھانے میں، پریشانیاں اٹھانے میں، بھوکا رہنے میں؟ یہ اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت بچانا چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر چاہتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اب دیکھیں خان کا احتجاج ناکام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ 8 فروری کو اور خان کے ساتھ 70% لوگ تھے، تو آج 95% لوگ خان کے ساتھ ہیں۔ ایک قدم خان اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا، اور قوم خان کو مایوس نہیں کر رہی۔ دیکھیں قوم کا جذبہ میں دیکھ رہا تھا، باخدا بلوچ پنجابیوں کی ہمیشہ یہ ساری زندگی لڑائی کراتی رہی اسٹیبلشمنٹ، یہاں قومی یکجہتی دیکھیں آپ۔
بلوچ، پختون، پنجابی مل کر مزاحمت کر رہے ہیں، صوبیت کا بت توڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے تھے. دیکھیں آپ میاں والی میں وہ سارا یہ مسئلے آپ کو مسلکس پہ لڑاتے رہے، لیکن خان نے اس قوم کو متحد کیا ہی نہیں. شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، عیسائی، سکھ، ہندو، سارے مذاہب کے لوگ اس وقت اکٹھے ہو کر پاکستانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور دوسری طرف وہ آزاد کشمیر کے وہ آپ کو پتہ ہے خالد خورشید کے الفاظ، وہ ڈکٹیٹروں کی آئین پر کی غلاظت وزیر داخلہ کے بارے میں اس نے جو کہا، اس کا بیان سنیں آپ. کہتا ہے آزاد کشمیر کا کوئی شہری آئینی طور پر پاکستانی شہری نہیں ہے، اگر یہ کسی مظاہرے میں شریک ہوئے تو یہ دہشت گردی میں شامل ہوگا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کا 77 سال سے نظریہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ. یہ سیاست کے چکر میں 77 سال کا بیانیہ انہوں نے تباہ کر دیا کہ انہیں پاکستانی ماننے پہ تیار، انہیں دہشت گردی میں شامل کر کے وہ بھارتی نظریہ تسلیم کر رہے ہیں. اور خود ان کے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ 65 کی جنگ دیکھی، 71 کی جنگ دیکھی، پاکستان میں مارشل لا لگے، لیکن یہ حالات اپنی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھے. کوئی ایک پاکستانی سینئر بزرگ بندہ آپ پوچھ لیں، گلی محلے کے بعد اس طرح پولیس، رینجرز، کنٹینرز، آنسو گیس کے دھوئیں، جہنم کا منظر، پولیس والوں کی بھاگتے ہوئے پینٹیں چھوڑ کے جانے کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہوں گی. یہ پولیس اہلکار جہاں بھی عوام کے ہاتھ چاڑ رہے ہیں، دیکھیں عوام ان کو پھر بھی اپنے حصار میں کارکنان لے کے محفوظ کر رہے ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات انہوں نے اپنی آنکھوں سے لاکھوں لوگوں کو دیکھ لیا ہے. انٹیلیجنس کے اداروں نے رپورٹ دے دی ہے کہ اس وقت ایک ہی معاملہ ہے کہ خان سے بات چیت کرو. اب دیکھیں یہ جو معلومات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ معاہدہ کریں، شرائط لکھوا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے خود شرط بھی پیش کی کہ ہم عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکال کر خیبر پختونخوا شفٹ کر دیں. دیکھ لیے طاقت آپ کی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، آپ یہ احتجاج کال آف کر دیں. جو عمران خان کبھی کسی صورت میں نہیں مانیں گے، تحریک انصاف کسی صورت میں نہیں مانے گی. بشرا بی بی خود کہہ چکی ہیں کہ جب تک عمران خان عوام میں آ کے خطاب نہیں کرتے اس وقت تک یہ احتجاج کسی صورت منسوخ کرنے کا یا ملتوی کا سوچے بھی نہ. حکمت عملی تحریک انصاف نے اپنی ساری بنائی ہوئی ہے. اب عمران خان کو خیبر پختونخوا شفٹ کریں، زمان پار کریں، بنی گالا کریں، یہ اب معاملہ ختم ہو جب تک عمران خان خود باہر نہیں آتے. اب پنجاب رہ گیا سب سے جو اہم معاملہ ہے. پنجاب کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 4 حصے ہیں، سینٹرل پنجاب، مغربی، شمالی اور جنوبی. اب تحریک انصاف کی رات کو بڑی اہم میٹنگ ہوئی. میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ لاہور کو چارج شیٹ کیا گیا قیادت کو باقاعدہ، کیونکہ بزدل بھی ہیں، کمپرومائز بھی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں، عین وقت پہ غائب بھی ہیں. دیکھیں پنجاب، مشرقی پنجاب کی بات کریں، لاہور ہے، قصور ہے، نارووال ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ، 5 بڑے شہر ہیں. اب سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار اور عمر ڈار نظر آ گئے. گجرانوالہ میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نظر نہیں آیا. گجرانوالہ میں ان کی فستائیت واقعی ریکارڈ تھی. 9 مئی کا پارٹ 2 گجرانوالہ میں چلتا رہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے لوگوں کو نہیں نکلا، نہ خود نکلے. نارووال میں بھی یہی حال. لاہور میں تحریک انصاف کی قیادت بری طرح کمپرومائز، بزدل بھی اور ڈرپوک بھی، جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہ، آپ کی مرضی. خان کے ساتھ انہوں نے میرے خیال میں غداری کی ہے حقیقت میں. قصور کے بھی یہی حالات ہیں بالکل. اب مغربی پنجاب دیکھیں جو اٹک کا علاقہ ہے، یا میاں والی، بھکر، ڈیرہ غازی خان، وہاں انہیں حکمت عملی سے روکا، لیکن وہ لوگ پھر بھی پہنچ چکے ہیں. شمالی پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں، پنڈی ہے، اس میں چکوال ہے، جیلم ہے. اب جیلم تو بالکل زیرو ہے، اس میں کوئی بندہ نہیں ان کا رہنما نکلا. جنوبی پنجاب میں ملتان میں وہ عامر ڈوگر، زین قریشی، یہ 4-5 گاڑیاں نکال کے پولیس کو جھپیاں ڈالتے ہوئے اپنی گرفتاریاں دے رہے تھے. یہ سارے وارداتی ہے. وہاں سے اون عباس، بپی، زرتاج گل، شوکت بسرا نکل ہے جنوبی پنجاب سے، انہوں نے اپنا پنجاب پہنچ چکے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو فیصل آباد صرف ایک شہر کا اگر دوں حال بتاؤں آپ کو اندازہ ہو جائے. یہاں 8 ایم این اے اور 12 ایم پی اے، تقریباً 20 کے قریب ایم پی ہیں بلکہ. اب اس حلقے میں صاحبزادہ حامد رضا، جن کی آخری لوکیشن سیال شریف کے پاس میں ملی، 200 گاڑیاں اور کچھ 4-5 ہزار لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے. یہ اور ان کے ساتھ 3 ایم پی ایز، ان کے بھائی ہیں، باقی لوگ، یہ سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں. ان کی تصویریں، ویڈیو، سب کچھ آپ دیکھ. باقی سارے غائب. سعد اللہ بلوچ غائب، وہاں رانا عاطف غائب، فیصل آباد سٹی کا یہ حماد اظہر کا بڑا قریبی دوست ہے، رائے حیدر کھرل یہ غائب، حافظ ممتاز یہ غائب، چنگیز خان کاکڑ یہ چند تصویریں بنا کے غائب، علی سرفراز وہ بھی تصویریں بنا کے غائب. اور جھنگ سے شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات کروں، ان کا دیکھیں قافلہ ان کے بھائی کا خوشاب تک پہنچا ہے، لیکن شیخ صاحب موجود نہیں. چلے شیخ صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کا کام تھوڑا مختلف ہونے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں دے دیتا ہوں کہ چلیں وہ تھوڑا سا ان کا کام، کیونکہ تحریک انصاف کے اور بھی معاملات ہیں. پارٹی لیڈرشپ کے باقی لوگ جو ہے لاہور کے خاص ہے، یہ فون نہیں اٹھا رہے. اور جیسے ہی صاحبزادہ حامد رضا کا قافلہ فیصل آباد ہے، یہ باقی وارداتی ہے جو ایم این اے غائب ہیں، انہوں نے آ کے تصویریں بنا لی، پھر پتلی گڑی پکڑ کے غائب. جیلم میں بھی یہی واردات، گجرات میں بھی یہی واردات، وزیر آباد میں بھی یہی واردات. عمر ڈار اپنے قافلے کے ساتھ وزیر آباد پہنچا، وہاں پہ نہ قیادت، نہ بندے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. وہ کہتا ہے ہم لوگ واپس آ گئے سارے اسی طرح. اب مریم نواز نے ہوم سیکرٹری کو پوچھا، یہ جو قافلے نکلے ہیں حامد رضا کے اور چند مزید یہ پنجاب میں، انہیں باقاعدہ ہوم سیکرٹری کو بغیرت تک کا لفظ دیا. یہ میں آپ کو بڑی پکی رپورٹ دے رہا ہوں
لیکن سینٹرل پنجاب نے جس طرح آپ کو پتہ ہے، چاہے شکرگڑھ ہو چاہے گجرانوالہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان لوگوں نے خان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی، چاہے سائیوال ہو، ٹوبا ٹیک سنگھ ہو، چنیوٹ ہو، یہ رہنما نہیں نکلے گھر سے، ان کو عوام کو ان کا پوچھ کرنی چاہیے، ان سے سوال پوچھنا چاہیے، تحریک انصاف کو انہیں چارج شیٹ بھی دینے چاہیے، اور لوگوں کو پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ اگر آپ سیاست میں نہیں یہ برداشت کر سکتے تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ یہ عہدوں پر بیٹھ جائیں۔ حماد اظہر صاحب ایک عرصے سے پنجاب کی قیادت کی تنقید ہو، لیکن یہ واقعی بزدل بھی نکلے، کمپرومائز میں، یا جو بھی آپ نے کہنا کہہ دیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کہتے جی وہاں تو حکومت ہے، پنجاب میں فسطائی ہے، تو بس سیاست چھوڑ دیں پھر آپ کہہ دیں ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہے۔ پارٹی کے وہ لوگ سامنے ہیں جو کم از کم فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں، جو خان کے ساتھ چلیں۔ یہاں دیکھیں ہم پاکستانیوں کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جہاں سلوٹ مارتے ہیں، دنیا کے 62 شہروں میں احتجاج کرنا ہے، اپنی دنیا کا ایک نیا ریکارڈ ہے، اس چیز کو آپ مت بھولیں۔ یہ اٹلی کے ریکارڈ ٹوٹے، فرانس میں ریکارڈ ٹوٹے ہیں، یہ لندن میں، یہ انقلاب نہیں تو اور انقلاب کیا ہے؟ اب یہاں ان لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ذرا سوچیں جو لوگ اوورسیز کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف بھی تو برطانیہ ساری زندگی رہا، بچے اس کے پاکستان سے جا کے وہاں برطانوی شہری بنے، پیدا نہیں ہوئے۔ اقتدار کے دنوں میں سارے سینکڑوں دورے اس کے برطانیہ گئے ہیں، ساری جائیدادیں 5 بر اعظموں میں، اس شخص کے ساتھ 5 لوگ نکلنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک آواز میرے پاکستانیوں، اور دیکھ لیں پوری دنیا میں پاکستانی نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کینیڈا کے مناظر دیکھیں، نیو جرسی کے دیکھیں، اٹلانٹا کے دیکھیں، اسپین کے دیکھیں، جہاں مرضی دیکھ لیں، پوری دنیا میں پاکستانی اس وقت جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کی سڑکوں پر خان تیرے جانسار کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ پنجاب کے لوگوں کو اس وقت جگانا ہوگا، انہیں جگائیں، ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، ان کے پاس بڑا وقت ہے۔ آج حکمت عملی کو بدلے، کل سے اپنی اسٹریٹجی بدلے اور گھروں سے نکلیں۔ اگر انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، اس ملک میں خان کا نام رہے گا، جو خان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پھر پتلی گلی پکڑے، چاہے وہ مخالف ہو یا خان کا ساتھ چھوڑے۔ اب پاکستان میں صرف ایک ہی نام عمران خان ہے، یہ جانتے ہیں سب لوگ۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور اپڈیٹس بہت ساری ابھی بھی مزید آ رہی ہیں میرے پاس، تو انشاءاللہ وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔